बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आपके साथ अहम कुछ खबरें शेयर करेंगे। जो साबिक DGI थे जनरल फैज़ हमीद, उनके भाई की गिरफ्तारी हुई है। ये क्या मसला है ये भी आपको बताएंगे कि जो शेर अफजल मरवत हैं, उन्होंने मरियम नवाज के खिलाफ अपने इल्ज़ामात फिर दोहराए हैं। कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास हुआ, उसमें शेर अफजल मरवत ने माफ़ी भी मांगी है और कोर कमेटी ने क्या अहम फैसले किए हैं और इन फैसलों के आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। और ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि साइफर केस में हाई कोर्ट ने क्या कहा और समाअत जो है अब मंगल तक जो है मुलतवी हो गई है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये केस जो है, इसका जो ऊंट है वो किस करवट जो है बैठता है। और अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों पर जो हमले किए हैं, TTP कालादम TTP के ठिकानों पर, तो उस हवाले से भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि हुकूमत ने अफगान महाजरीन की वतन वापसी के लिए दोबारा एक्शन लेने का ऐलान किया है ईद के बाद। तो उस हवाले से जो डिटेल हैं वो भी आपको बताएंगे। दीगर मौज़ूआत भी ज़ेर बहस होंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन जो है वो भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो शुरुआत करते हैं जनरल फैज़ हमीद के जो भाई हैं, जो नायब तहसीलदार हैं नजफ हमीद, तो उन्हें एंटी करप्शन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रावलपिंडी की अदालत से उन्होंने अबूरी जमानत कराई, लेकिन पीर के दिन वो पेशी पर ताखीर से आए, जिस पर अदालत ने उनकी अबूरी जमानत खारिज की और एंटी करप्शन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। और उन्हें चकवाल, चूंकि जनरल फैज़ हमीद का ताल्लुक जो है, उनका जिला जो है वो चकवाल है, तो उन्हें वहाँ जो है मुंतकिल कर दिया गया है। ये इतलात हैं। उनके खिलाफ 420, 468 और दीगर मुकदमात हैं। और ये इल्ज़ाम भी उनके खिलाफ सामने आया है कि उन्होंने कई लोगों को सुपरसीड करके जो है वो नायब तहसीलदार बने, यानी कवायद व ज़वाबित के बरखिलाफ उन्होंने तरक्की की, नायब तहसीलदार बने। बहरहाल उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस केस में क्या डेवलपमेंट जो है होती है। शेर अफजल मरवत की जानिब आते हैं, तो शेर अफजल मरवत चूंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ये संगीन इल्ज़ाम आयद किया था वज़ीर आला पंजाब पर कि उन्होंने उनकी कत्ल का जो है मंसूबा बनाया है, साजिश की है, तो बाद अज़ां FIA ने उन्हें नोटिस जारी किए। तो पीर के रोज़ वो FIA के सामने पेश हुए। FIA ऑफिस के बाहर उन्होंने ये गुफ्तगू की मीडिया से। उनका कहना था कि FIA के नोटिस के जवाब में FIA काम के सामने पेश हुआ। उन्होंने कहा कि FIA काम ने जो सवालात किए तो उनके मैंने तफसीली जवाबात दे दिए हैं। एक शख्स पाकिस्तान से फरार हुआ, 15 साल से उन्होंने कहा कि वो दुबई में है। उन्होंने कहा कि मेरी मालूमात के मुताबिक इनसे इंडियन राब्ता करने वालों ने मरियम नवाज के कहने पर राब्ता किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास वॉइस ऑडियो मैसेजेस हैं, ये ऑडियो मैसेजेस उर्दू पश्तो में हैं, इन ऑडियोज की तहकीकात होनी चाहिए। हमारी सियासत जो है उन्होंने कहा कि गंदी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 9 मई के बाद कत्ल या अगवा होना मामूल की बात है। FIA को कहा है कि इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज होंगी। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ दरख्वास्त दी गई है कि इस बयान से इनकी ज़िंदगी को खतरा है। ये इतने बड़े बदमाश हैं कि इनके खिलाफ आवाज़ भी न उठाई जाए। उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट चुराया गया। अमरीकी ईमा पर पाकिस्तान में क़यामत सुग़रा जो है बरपा है। उन्होंने कहा कि FIA को तमाम तफसीलात दे दी हैं। ज़िंदगी के खौफ से आप आगे झुक नहीं सकते। बानी PTI जेल में हैं। 9 मई के बयानिए को कौम ने मुस्तरद किया है। जो सबूत बता रहे हैं, इनके बाद मरियम नवाज को होश के नाखून लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अदारे आज़ाद नहीं, FIA की कोई औकात नहीं। जो अदारा मोहसिन नकवी के अंडर हो, इससे इंसाफ की तवक्को भी नहीं है। अब जो ऑडियो मैसेज या दीगर जो मैसेज उन्होंने पेश किए हैं, यकीन FIA अब इसकी तहकीकात करेगा और जो हकायक हैं वो कौम के सामने आएंगे। कौम के सामने हकायक आने भी चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि मेरा ख्याल नहीं है कि इस तरह के ऑडियो मैसेज और इस तरह के मैसेजेस की बुनियाद पर कोई किसी की कत्ल की साजिश कर सकता है। बहरहाल चूंकि ये एक संगीन इल्ज़ाम है और बड़े सूबे की जो वज़ीर आला हैं उन पर लगा है, तो इसकी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, तमाम हकीकत सामने आनी चाहिए। आगे चलते हैं तो शेर अफजल मरवत की बातें बाद में करेंगे। ये आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان شاہ محمود قریشی کے سزا کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اپیل قابل سماعت ہونے اور اپیل کے میرٹس پر اکٹھا فیصلہ کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے آج زبردست دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان شاہ محمود قریشی پر الزام ہے کہ 28 مارچ سن 2022 کو بنی گالہ میں میٹنگ میں سازش تیار کی۔ سلمان صفدر نے کیس میں لگے الزامات پڑھ کر سنائے اور کہا کہ بنیادی طور پر 4 قسم کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے سائفر کیس کو ٹوسٹ کیا اور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو ہدایت جاری کی کہ میٹنگ منٹس کو ٹوسٹ کیا جائے۔ سلمان صفدر نے الزام لگایا کہ غیر قانونی طور پر سائفر ٹیلی گرام کو اپنے پاس رکھا، سائفر سیکورٹی سسٹم بھی کمپرومائز کیا گیا، سائفر کے متن کو پبلک کیا اور متن میں رد و بدل کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ یہ انہوں نے کہا کہ الزامات لگائے گئے ہیں۔ سلمان صفدر نے شاہ محمود قریشی کے 27 مارچ کے جلسے کی تقریر کا متن بھی پڑھ کر سنایا اور کہا کہ شاہ محمود قریشی پر صرف معاونت نہیں، سازش، اشتعال انگیزی کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔ صرف 4 لائنوں پر 10 سال قید کی سزا دی گئی ہے۔ تقریر کا متن سن کر جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس کا سر پیر ہی سمجھ نہیں آیا۔ اس پر سلمان صفدر نے کہا کہ اسی تقریر کی بنیاد پر شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی قید سنائی گئی ہے۔ پھر وکیل سلمان صفدر نے بانی پی ٹی آئی کی تقریر عدالت میں پڑھ کر سنائی۔ اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارک دیا کہ یہ تو سیاسی تقریر تھی۔ سلمان صفدر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی پر سائفر کو غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ عدالت نے سزا سناتے ہوئے کہا کہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا اور غفلت بھی قرار دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ دونوں الزامات کیسے ہو سکتے ہیں؟ جان بوجھ کر کیا ہوگا یا غفلت ہوگی؟ وکیل نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر میٹنگ میں سازش کرنے کا الزام لگایا گیا۔ جس جلسے میں تقریر کی گئی وہ 27 مارچ کو ہوا۔ جس میٹنگ میں سازش کی تیاری کا الزام ہے وہ 28 مارچ کو ہوئی۔ یہ دلچسپ ہے کہ تقریریں پہلے ہو گئی، سازش بعد میں تیار ہوئی۔ چیف جسٹس نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے بارے میں کہا کہ بدقسمتی سے 1947 سے گورا جو قانون بنا کر گیا، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اور ایک المیہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہے کہ جس قانون کو ہم چھیڑتے ہیں وہ خراب کر دیتے ہیں۔ سیکرٹ ڈاکومنٹس کو سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پبلک میں نہ آئے۔ ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کمیونیکیشن کیا تھی؟ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ یہ تو ہمیں بھی معلوم نہیں، ہم نے وہ ڈاکومنٹ نہیں دیکھا، لیکن کوڈ ڈاکومنٹ یا دستاویز کچھ بھی کمیونیکیٹ نہیں ہوا۔ آرم فورسز ممنوعہ جگہوں، غیر ملکی طاقتوں کا اس پورے کیس میں لنک مسنگ ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ قانون کے مطابق غیر ملکی طاقت کا بتانا ضروری ہے۔ انہوں نے یہ سوال کیا اس سائفر میں کمیونیکیشن کیا ہے، یعنی اس میں کیا ہے؟ واشنگٹن سے ایک شخص نے ایک چیز بھیجی، وہ کیا ہے؟ اس شخص نے بتایا تو ہوگا نہ کہ یہ کیا چیز بھارت کے ہاتھ لگ گئی تو سیکورٹی سسٹم متاثر ہوگا۔ کیا سائفر ٹرائل کورٹ کے جج کو دکھایا گیا؟ اس پر سلمان صفدر نے کہا نہیں دکھایا گیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ پراسیکیوٹر صاحب پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے سب کچھ پبلک کر دیا، دوسری طرف کہتے ہیں کہ سائفر دکھایا تو پبلک ہو جائے گا۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ کی بتائی گئی باتوں میں خفیہ رکھنے والی تو کوئی بات نہیں، آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ اس سائفر میں ایسا کیا لکھا ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ میں نے سائفر دیکھا نہیں، اس لیے بتا نہیں سکتا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ پھر ہم پراسیکیوشن سے اس متعلق معلومات کر لیں گے۔ بعد ازاں سائفر کیس کی سماعت وہ منگل تک ملتوی ہو گئی ہے، اور جو عمران خان کے وکیل ہیں سلمان صفدر، وہ اپنے دلائل وہ جاری رکھیں گے۔ پیر کے دن عدالت میں جو سماعت ہوئی، یوں لگا کہ عدالت خود کنفیوز ہے کہ یہ سزا کیسے سنائے گی، سائفر ہے کیا چیز ہے، کن الزامات کے تحت اتنی بڑی سزا سنائی گئی۔ اب آنے والی سماعتوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا نئی چیزیں وہ سامنے آتی ہیں۔ پیر کی سماعت تھی تو اس میں جو عمران خان کے اور شاہ محمود قریشی کے وکیل ہیں سلمان صفدر، ان کا پلہ واضح طور پر وہ باری نظر آیا۔ آگے چلتے ہیں تو پاکستان نے پیر کی صبح افغانستان کے اندر سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی۔ جو کالعدم ٹی ٹی پی ہے
اس کے جو ٹھکانے ہیں انہیں نشانہ بنایا گیا ہے۔ پیر کے روز دفتر خارجہ پاکستان کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ صبح پاکستان نے افغانستان کے اندر سرحدی علاقوں میں کارروائی کی ہے، جو کہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر انسدادی دہشت گردی کے لیے کی گئی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کارروائیوں کا ہدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد تھے، جو تحریک طالبان پاکستان (TTP) کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر متعدد دہشت گرد حملوں کا ذمہ دار ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں شہری قانون نافذ کرنے والے اہلکار جو ہیں ان کی شہادتیں ہو چکی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تازہ ترین حملہ جو ہے وہ 16 مارچ سن 2024 کو شمالی وزیرستان میں میر علی میں ایک سیکورٹی چیک پوسٹ پر ہوا۔ اس میں 7 پاکستانی فوجیوں کی جانیں گئی۔ یہ دہشت گرد پاکستان کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں کے لیے مسلسل افغانستان سرزمین کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ بارہا افغان حکام پر زور دیا گیا کہ وہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان افغانستان کے لوگوں کا بہت احترام کرتا ہے۔ افغانستان میں کچھ عناصر کالعدم TTP کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے خلاف پراکسی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان کے خلاف اس طرح کا رویہ کم نظری کو ظاہر کرتا ہے۔ افغانستان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ پاکستانی فورسز نے جو حملہ کیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ 8 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو قرم ایجنسی کا سرحدی علاقہ ہے وہاں دونوں ممالک کے فورسز میں جھڑپیں جو ہیں وہ بھی ہوئی ہیں۔ ایک بات طے ہے کہ افغانستان حکومت کو یہ گلہ تو ہے کہ پاکستانی فورسز نے افغانستان کے اندر کارروائی کی ہے، لیکن جو اصل مسئلہ ہے جو پاکستانی حکومت جو ہے بار بار افغان حکومت کے سامنے اٹھاتی ہے وہ یہی ہے کہ جو کالعدم TTP کے لوگ ہیں جو افغانستان میں ہیں، جو افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں، تو انہیں پاکستان کے اندر جو ہے دہشت گرد کارروائیوں سے روکا جائے، اور جب تک یہ رکیں گے نہیں تو میرا خیال ہے پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں ان میں کشیدگی جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ افغان حکومت اگر ان عناصر کا راستہ روک لے تو میرا خیال ہے کہ افغانستان پاکستان کے تعلقات بھی ٹھیک ہوں گے اور دونوں ممالک میں جو امن کے مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہو سکیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ افغان حکومت کو بھی اس بارے میں سنجیدگی سے اب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ افغانیوں کے حوالے سے ہی خبر شیئر کرتے ہیں کہ وفاقی وزارت داخلہ نے پنجاب حکومت کو 15 اپریل سے افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کی ملک بدری کے لیے آپریشن فیز 2 شروع کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ جنگ اخبار کے مطابق وفاقی حکومت کی طرف سے پنجاب حکومت کو افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر ACC کی فہرستیں فراہم کی جائیں گی، جنہیں پولیس دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس طرح غیر قانونی غیر ملکی افغان شہریوں کو گرفتار کر کے ضلعوں میں قائم ہولڈنگ سینٹر میں رکھا گیا اور پھر ڈیپورٹ کیا گیا، اسی طرح ACC کارڈ ہولڈر کو بھی پہلے رضاکارانہ طور پر واپس افغانستان کے جانے کے لیے کہا جائے گا، اور جو نہیں جائیں گے بعد میں انہیں گرفتار کر کے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کا ڈیٹا وفاقی حکومت کے پاس موجود ہے، جس کی وجہ سے ماضی میں غیر قانونی غیر ملکیوں کو ٹریس کرنے میں جو مشکلات درپیش آئیں وہ اب نہیں ہوں گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیر ملکیوں کی ملک بدری کے فیز 2 کے ختم ہونے کے بعد فیز 3 شروع کرنے کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی، جس میں افغان POR پروف آف ریزیڈنس کارڈ ہولڈر کو بھی ملک بدر کیا جائے گا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اب تک 4 لاکھ سے زائد غیر قانونی غیر ملکی افغان باشندوں کو ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے۔ افغان مہاجرین کی جو باعزت وطن واپسی ہے وہ ناگزیر ہے، وہ ہونی چاہیے، لیکن اس حوالے سے میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ افغان مہاجرین جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ کم و بیش 35-40 سال سے پاکستان میں مقیم ہیں، تو اگر آپ ان کا انخلاء چاہتے ہیں، اگر آپ انہیں واپس بھجوانا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی گرفتاریاں، افغان مہاجرین پولیس کی آنکھ مچولی، یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے انہیں یہاں پاکستان میں عزت دی، پناہ دی، اگر اس طرح کوئی راستہ نکالا جائے، افغان حکومت سے بات چیت کر کے کوئی اس طرح کی پالیسی بنائی جائے تاکہ جو افغان مہاجرین واپس جائیں تو افغان حکومت جو ہے ان کے پاس بھی ان کے لیے بندوبست موجود ہو، اور یہ معاملہ اگر دونوں حکومتوں میں اتفاق رائے سے حل ہو جائے تو میرا خیال ہے زیادہ جو ہے بہتر ہوگا، کیونکہ آپ جو ہیں 40 سال تک نیکیاں کرتے ہیں اور آخر میں اپنے ایک جو ہے عمل سے ان ساری نیکیوں پر اگر پھانی پھیریں گے
جو بھی پھیرے گا تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی پیر کے دن ہوا، جس کی صدارت جو ہے چیئرمین بیرسٹر گور نے کی۔ کور کمیٹی ممبران نے شیر افضل مروت اور بیرسٹر علی ظفر کو متنازع بیانات دینے سے منع بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ متنازع بیان سے پارٹی کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شیر افضل مروت نے کور کمیٹی کے ممبران کو آئندہ کوئی بھی متنازع بیان نہ دینے کی یقین دہانی کرائی، اور حالیہ بیان پر انہوں نے ممبران سے معذرت بھی کی۔ بعد ازاں شیر افضل مروت نے میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ مرکز صوبے میں بھرپور احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ دانلی کے خلاف عمران خان کی رہائی کے لیے ان کے جو کیسز ہیں، ان پر جو مقدمات ہیں، جبکہ پہلا جلسہ انہوں نے کہا کہ 30 مارچ کو ہوگا، چونکہ پہلے انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ 23 مارچ یا 24 مارچ کو اگر انہیں اجازت مل جائے، جو ضلعی انتظامیہ ہے اجازت دے دے، لیکن اب جو ہے انہوں نے 30 مارچ کی جو ہے تاریخ مقرر کی ہے۔ شیر افضل مروت نے اس حوالے سے مزید کہا کہ آئندہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ کور کمیٹی کے ذریعے ہی ہوں گے۔ پنجاب سندھ خیبر پختونخوا کے اراکین بھی آئندہ بانی پی ٹی آئی چیئرمین کے کیسز کی سماعت کے دوران عدالتوں میں جو ہے وہ پہنچیں گے۔ اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کور کمیٹی کو بانی پی ٹی آئی عمران خان کے مقدمات پر تفصیلی بریفنگ جو ہے وہ بھی دی گئی، چونکہ پاکستان تحریک انصاف میں پچھلے کچھ دنوں سے ان کے جو بیانات تھے، اسپیشلی چونکہ اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ایک بیانیہ ہوگا، کور کمیٹی جو ہے جو بیانیہ طے کرے گی اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور پچھلے کچھ دنوں سے یہ ہو رہا تھا کہ شیر افضل مروت کچھ اور کہہ رہے تھے، بیرسٹر گوہر کچھ اور کہہ رہے تھے، بیرسٹر علی ظفر کچھ اور کہہ رہے تھے، اسد کیسر کچھ اور کہہ رہے تھے۔ ایک تماشا لگا ہوا تھا جس پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے اختلافات کی جو ہے بو آنے لگی تھی، لیکن اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کور کمیٹی جو بیانیہ بنائے گی اسی کے مطابق جو ہے جو پارٹی رہنما ہیں وہ بیانات دیں گے۔ اور اسپیشلی کور کمیٹی نے شیر افضل مروت اور بیرسٹر علی ظفر کو بلا وجہ غیر ضروری بیانات سے منع بھی کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو پشاور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں شوکت علی یوسف زئی، ان کے خلاف جو ہے ہرجانہ کیس میں ڈگری کی ہے۔ 15 کروڑ روپے ہرجانہ ان پر لگایا ہے۔ ان کے خلاف ہرجانے کا کیس ANP کے مرکزی صدر اسفند یار ولی نے سن 2019 میں کیا تھا، کیونکہ شوکت علی یوسف زئی نے یہ سنگین الزام لگایا تھا کہ ANP کی قیادت نے $2.5 کروڑ میں پختونوں کے سروں کا سودا کیا، تو انہوں نے یہ کیس کیا اور جو شوکت علی یوسف زئی جو ہیں وہ پیش نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے عدالت نے یہ یک طرفہ طور پر ڈگری کیا ہے۔ بہرحال وہ اس کو چیلنج بھی کر لیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کے متنازع بیانات، یہ پاکستان کے سیاستدان، اکثر جماعتوں کے سیاستدان جب وہ سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں یا جب پریس کانفرنس میں آتے ہیں میڈیا کے سامنے، تو پھر انہیں کچھ نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں، کس کے بارے میں بول رہے ہیں اور ان کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ تو شوکت علی یوسف زئی جو ہیں وہ بھی ان میں شامل تھے۔ عمران خان نے بھی ماضی میں اس طرح کے سنگین الزامات لگائے تھے۔ ان کا ایک کیس جو ہے اب بھی پشاور کی عدالت میں زیر سماعت ہے۔ چترال سے تعلق رکھنے والی جو ایک سابق MP سمیت دیگر ممبران نے ان کے خلاف ہرجانے کا کیس کیا تھا، کہ جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے سینٹ کا ووٹ جو ہے وہ فروخت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان ثبوت دیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت کو میرا خیال ہے کہ جو جلسوں میں عام روٹین کے جو چھوٹے موٹے الزامات لگتے ہیں تو یہ بھی نہیں لگنے چاہیے، لیکن چلو سیاست میں لگ جاتے ہیں، لیکن آپ بالکل جو ہیں دائرے سے باہر نہ نکلیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی اقدار کے بھی خلاف ہے۔ آخر میں آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بلوچستان کے حلقہ PB-50 قلعہ عبداللہ میں دوبارہ انتخابات کا حکم دے دیا ہے، اور اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ PB-50 قلعہ عبداللہ سے عوامی نیشنل پارٹی کے زمرد خان کامیاب ہوئے۔ زمرد خان کی کامیابی کو JUI فے کے نواز اور پختونخوا عوامی پارٹی کے میر وائز اچکزئی نے الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا، جس میں الیکشن کمیشن نے 6 پولنگ اسٹیشن پر ری پولنگ کا حکم دیا، جس کو زمرد خان نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، اور چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی پیر کے دن سماعت کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کا صرف 6 پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ ووٹنگ کا حکم
कलअदम करार देते हुए सूबा बलूचिस्तान के इस हल्के में दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया। इस ज़िमन में इलेक्शन कमीशन को आइन व कानून के मुताबिक शफाफ पोलिंग यकीनी बनाने की हिदायत की गई। दौरान समाअत उमर खान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एतराफ़ किया कि PB-50 के कई पोलिंग स्टेशन में टर्न आउट गैर हकीकी था, लेकिन जिन पोलिंग स्टेशन से मेरा मौकल कामयाब हुआ सिर्फ वहां रीपोलिंग का हुक्म दिया गया, जबकि जुमर खान ने भी हलफ उठा लिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। इस पर चीफ जस्टिस कायस फायजीसा ने रिमार्क दिया कि अदालत को इतनी बारीकियों में न लेके जाएं, अदालत बैठकर 400 इलेक्शन केसेस नहीं सुन सकती। फरीकैन रजामंद है तो पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग करा देते हैं। फरीकैन की रजामंदी से अदालत ने यह फैसला दिया। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में फॉर्म 47 के मुताबिक बलूचिस्तान के हल्का PB-50 के अब्दुल्ला के दर्जनों पोलिंग स्टेशन पर 90 से 99% वोट डालने का इंकशाफ हुआ है। कहीं तो मुबैना तौर पर 100% तक भी वोट कास्ट किए गए। ताहम फॉर्म 45 और फॉर्म 48 पर कहानी कुछ और निकली। जब हल्का की तफसील सामने आई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोक लिया। 6 हल्कों पर दोबारा पोलिंग का हुक्म देते हुए रिटर्निंग अफसर को भी तब्दील किया। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूरे हल्के में, चूंकि तमाम फरीकैन की मर्जी से उन्होंने इत्तेफाक राय से यह हुक्म दिया है कि दोबारा जो है वो यहाँ इलेक्शन कराए जाएं। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस तरह के और भी बहुत सारे हल्के हैं जहाँ ये सिचुएशन है, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया है तो ये मेरा ख्याल है रास्ता शायद खुल गया है। और अगर मजीद हल्के भी खुल गए तो शायद बहुत सारे और हल्कों में भी इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराना पड़ जाए। और अगर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराना पड़ गए बाकी हल्कों में भी, तो शायद हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत स्पेशली, तो शायद उन्हें जो है आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना करना पड़े। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।